बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे देश के असासे एक और मुनफरद प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान सुल्तान महमूद हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जब प्रोग्राम हमने आगाज़ किया तो हमेशा हमने आपसे वादा किया कि मेरे देश के असासे एक मुनफरद प्रोग्राम है, और इस मुनफरद प्रोग्राम की एक ख़ास बात यह है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने देश के वो असासे जो कि सकाफ़ती हवालों से, जो कि समाजी हवालों से, जो कि माशी हवालों से, जो माशरती हवालों से, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने इस देश के लिए कुछ काम किया है, उसको आपके सामने लाना चाह रहे हैं, उसको इस माशरे के सामने लाना चाह रहे हैं। क्योंकि इस देश में मसाइल बहुत सारे हैं, इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिसको देखकर लोग खुश होते हैं। लोगों को खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, एक और मुनफरद प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम मौजूद हैं मुल्तान के एक इलाके अमीराबाद के अंदर। यहाँ पर देसी कुश्ती का एक अहम इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट के हवाले से हम आपसे बातचीत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो देसी कुश्ती है ये कैसे हमारे माशरे के अंदर एक देश का असासा है, और इसके ज़रिए जो लोग हैं वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, आए हम मलिक कमर अब्बास भोला पहलवान साहब से बातचीत भी करेंगे, और यहाँ पर उस्ताद शागिर्दी की एक रस्म भी है, हम आपको वो भी दिखाएंगे, और जो इस रस्म में जो लोग शामिल हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। ये सारी बातें कराने का मकसद ये है कि मेरे देश के ये असासे हैं, इस देश के इस असासे के अंदर ये खेल है, ये तहजीब है, ये सकाफ़त है, इसको हमें उजागर करना है। ये क्यों दम तोड़ती जा रही है, ये सारे सवालात होंगे जिस पर हम आपसे बातचीत आपको सुनवाएंगे। यकीनन इस मुनफरद प्रोग्राम में आप हमारे साथ होंगे। आए नाजरीन, हम बात का आगाज़ करते हैं। जी नाजरीन, हमारे दरमियान मौजूद हैं मलिक कमर अब्बास भोला पहलवान साहब, अल मारूफ भोला पहलवान बजेवाला, न सदर पाकिस्तान रेसलिंग एसोसिएशन है, देसी कुश्ती के ये सदर भी हैं। और जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ये जो देसी कुश्ती है ये हमारी सकाफ़त है, हमारा विरसा है, हमारी तहज़ीब है, और हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी सकाफ़त का हिस्सा हैं, विरसे का हिस्सा हैं, लेकिन दम तोड़ती जा रही हैं। हम इनसे बातचीत भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो सकाफ़ती हमारे खेल हैं, हमारा विरसा है, इनकी हालत इतनी नागवार क्यों हैं, इनको क्यों इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। हम बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस चैनल का जो मेरे पास आए। आज एक प्रोग्राम था रस्म में उस्ताद शागिर्दी, जिसमें ख़ाकान पहलवान जो मेरा शागिर्द आज हो रहा है, इस ख़ानदान में हाजी अल्लाह बख्श पहलवान थे, अल्लाह उन्हें मफ़रत फ़रमाए। और इसके अलावा हमारे ख़ानदान में बहुत पहलवान आए हैं जिनमें तफसीलन में बात गिनता रहूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लिहाजा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत की इस वक्त कोई तवज्जो ऐसी नहीं है। हमने पूरी अपनी मदद आपके तहत ये कोशिश करते हैं हमारे नई नस्ल इस खेल में आए और फ़नी पहलवानी का नाम रोशन करें और मुल्क और पाकिस्तान का नाम रोशन हो और मेडल आए। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा मलिक साहब कि ये जो हमारी सकाफ़ती खेल है, ये विरसा है हमारा, ये हम पाकिस्तान के अंदर ये देखा जा रहा है कि ये सिर्फ चंद घरानों तक महदूद होकर रह गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, जो चंद घरानों में इसलिए हुए, पहले राजे महाराजे उस वक्त फ़न पहलवानी की सरपरस्ती करते थे, जिस पर हर शहर से हर खाड़ा आबाद होता था। इस हवाले से अब तो वो खाड़े भी और महंगाई की वजह से पहलवानी की जो कमर टूट चुकी है, और आपके सामने है जिस हवाले से महंगाई ज़ोर से चल रही है दिन ब दिन, उस हवाले से फ़न पहलवानी भी पीछे जा रही है। और हमारी पूरी कोशिश है इस साल इंशाअल्लाह रुस्तम मुल्तान और रुस्तम पाकिस्तान, रुस्तम पंजाब, जिसमें आप पाकिस्तान रेसलिंग फाउंडेशन रुस्तम पाकिस्तान दंगल करवा रही है, बहुत अच्छा इक़दामात है। और इंशाअल्लाह मैं पंजाब के प्रेसिडेंट की हैसियत से अनकरीब रुस्तम पंजाब का भी ऐलान करूंगा, और जिसमें रुस्तम पंजाब का टाइटल भी इस मुल्तान में ही होगा। और आपका तावन, आप दोस्तों की शुक्रिया। जी, जैसे आपने जिक्र किया कि ये वो विरसा है हमारा, ये वो खेल है जो चंद घरानों तक इसलिए महदूद है कि महंगाई का इसमें तासुर बहुत ज़्यादा हमारे सामने रहता है। तो कहीं ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे शोबे ऐसे हैं, बहुत सारे खेल ऐसे हैं, जब उनके ज़रिए लोग बहुत अच्छा वसाइल हासिल कर लेते हैं तो फिर उनकी सरपरस्ती भी मिल जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खेल या इस विरसे के ज़रिए कहीं पर वसाइल हासिल नहीं हो रहे जो इसका हिस्सा बनते हैं? देखिए, वसाइल हवाले से तो हमें महकमों में कुछ कोटा सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है, और हुकूमत को चाहिए हमारे देसी कुश्ती का कोटा रखा जाए। मैट रेसलिंग में कोटा है तो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, तो देसी कुश्ती में भी कोटा सिस्टम होना चाहिए। पुलिस में, आर्मी में और वापडा में जैसे मुख्तलिफ महकमों में खिलाड़ी हैं, और जिससे सरपरस्ती होती है और हौसला अफजाई होती है खिलाड़ियों की,
اور اس طرف میری اب حکومت وقت سے گزارش ہے اور اپیل بھی ہے، دیسی کشتی جو ہمارا دینی اور ثقافتی کھیل ہے اسے ختم نہ کیا جائے. خدایا اس پر کچھ رحم کریں، اور وقت حکومت جو اس پر چلتی ہے اس کا یہ کردار ہونا چاہیے. ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جی بالکل، جیسا آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو حکومتی محکمے ہیں ان محکموں کے اندر اس کی سرپرستی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو ایک اپنے محکمے کا کھیل کا حصہ بنایا جائے. آپ کیونکہ صدر ہیں پاکستان ریسلنگ صدر پنجاب ریسلنگ ایسوسی ایشن کے دیسی کشتی کے، تو کبھی اس طرح کی ڈائلاگ، اس طرح کی گفتگو آپ نے حکومت تک پہنچائی ہے کہ جی اس مختلف محکموں کے اندر، جیسے ان کے ہاں کرکٹ ہے، جو ان کے آگے ہاکی ہے، باقی کھیل ہیں، ان کو بہت زیادہ وہ فروغ دیتے ہیں اور بہت مہنگے کھلاڑی وہ خریدتے ہیں، تو دیسی کشتی کے حوالے سے یہ محکمے کیوں نہیں اپنے اس چیز کو یا اس ورثے کو اپنا حصہ بناتے؟ دیکھیں، جو میٹ ریسلنگ میں ہوتا ہے اس میں تو ویکنسیاں ہیں، اس میں کسی حوالے سے وابڈا میں یا پولیس اور پاکستان آرمی میں لگتے ہیں بچے، جو بھی ہے اکثریت میں جا رہے ہیں. دیسی کشتی کے حوالے سے اب جو فیڈریشن، جو ایسوسیشن اب دیسی کشتی کی، اب اس کا قیام عمل میں آیا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم پورا کام کریں گے. اور میڈ میں پہلے تھا ایسا ایکس کوآرڈینیٹر پنجاب سپورٹ بورڈ رہا ہوں. اس خطے میں میڈ نہیں تھے، اس خطے میں میں میڈ لے کے آیا ہوں. خصوصاً ملتان میں میڈ لے کے آیا ہوں، اور دوسرے شہروں میں نے بھرپور کوشش سے میڈ لے آیا ہوں. اور انشاءاللہ اب دیسی کشتی پر ہم توجہ کریں گے. جو ہمارا ثقافتی کھیل ہے اس پر بھرپور توجہ، یہ ہماری نرسری ہے. دیسی کشتی سے ہو قریب میڈ پہ بچے جاتے ہیں. جی جی بالکل صحیح ہے. ناظرین، آپ نے جیسے سنا کہ یہ جو ہمارا کھیل ہے، یہ ہمارا جو ورثہ ہے، یہ ایک ایسا کھیل اور ایسا ورثہ ہے جس نے آگے بڑھ کے ایک اچھی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے. ہمارے ہاں ہماری وہ ثقافت، وہ ورثہ بہت زیادہ ترقی کرتا ہے جب اس میں جدت پیدا ہوتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اس ورثے، اس کھیل کے اندر کوئی جدت پیدا نہیں ہو رہی. لیکن ابھی جو ملک قمر عباس بھولا پہلوان صاحب نے بتایا کہ اس کو میٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس کھیل کے اندر ایک جدت پیدا کی جا رہی ہے. ہم ایک بات اور ضرور ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے، جس کو اس طرح کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر آنا چاہیے، اس کے اندر آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے، لیکن آج کا نوجوان جس طرح موبائل کے اندر، جس طرح ڈیجیٹل کے اندر اتنا مصروف ہو گیا ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ اس طرح کے کاموں کے اندر وہ شامل ہو. تو میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ملک صاحب نے یہ بتایا کہ آج رسم استاد شاگردی بھی ہے، تو ایک نوجوان جو ہے اس کا حصہ بننا چاہ رہا ہے، اس ورثے کا حصہ بننا جا رہا ہے. ہم اس نوجوان سے بھی ضرور بات کریں گے، لیکن ملک صاحب سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ کیا اس سے پہلے بھی اس طرح کے نوجوانوں کو اس طرف مائل کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ ان کا یہ جو کھیل ہے، ان کا یہ جو جگہ ہے، کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی کمپین یہ اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے تو اس سے بھی کہیں زیادہ تھا. میں نے پہلے عرض کر گیا ہوں، جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے بڑی توجہ کم کر دی ہے. اپنی مدد آپ کے تحت یہ بچے جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت آ رہے ہیں، دیسی کشتی میں بھی آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے بچوں کو اس طرف لے آئیں. اب جدت کی راہ کی بات، جدت تو اب دیسی کشتی بھی بڑی تیز سے ہو گئی ہے. اس کو بھی ہم نے یہ نہیں بھئی ایک گھنٹہ پہلوان آپس میں کھڑے رہیں اور کچھ نہ کریں اور عوام اپنے گھروں میں چلے جائے. ہم اس کو بھی ایک ٹائم میں لے گئے ہیں جس میں آدھا گھنٹہ ہم کشتی کریں گے. اس کے بعد اگر کوئی پہلوان ایک دوسرے کو فتح نہیں کر سکتا تو پوائنٹ پہ ہم لے آتے ہیں. اس کو ہم جدت میں تو لے گئے ہیں کشتی کو بھی، اور تیز کرنے کی ہدایات کر گئے ہیں بھئی اس کو فائٹ اور اس کو دوڑ لگاؤ، اور عوام کو اور شوقینوں کو اس میں مزہ آئے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھنے آئے. اور اس وقت بھی جب ہماری دیسی کشتی ہوتی ہے اس میں ہزاروں آدمی اس دنگل میں آتے ہیں، جو اسٹیڈیم بھر جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے جیسے لینوں میں لوگ لگے ہوتے ہیں. اگر فری دنگل بھی ہو یا ٹکٹ والا دنگل ہو تو کرکٹ سے کم لوگ نہیں آتے. اس کا سروے بھی کرا لیں. تو اس میں دیسی کشتی کو دیکھنے کے لیے تو دور دور سے لوگ بسوں پہ دیہاتوں سے نکل کے آتے ہیں. اور کبڈی ہو اور کشتی ہو، آج بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں. جی بالکل جی، ہم نے بہت سارے ایسے پروگرام دیکھے ہیں جس کے اندر دیسی کشتی کے مقابلے ہو رہے ہیں اور لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ملک قمر عباس صاحب نے بہت ساری باتیں کی، اور ایک بات انہوں نے بار بار کی کہ اخراجات کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے. تو ناظرین، کیا ہم یہ سمجھیں، ملک صاحب آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ یہ اس کھیل کے اندر غریب جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے گا؟ دیکھیں جی، اس وقت تو میں جو دیکھ رہا ہوں، غریب تو سب سے زیادہ آ رہے ہیں. امیر کو تو اپنا ایک اے سی اور جیسے آپ نے فرمایا موبائل کا فرصت نہیں ہے. اس میں جو غریب آ رہا ہے تو وہ بڑی محنت کر رہا ہے. نہیں، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اخراجات کا مسئلہ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، وسائل خرچ ہوتے ہیں. دیکھیں، جیسے بالکل اس میں لوگ پہلوانوں سے تعاون بھی کرتے ہیں. جو غریب پہلوان آتے ہیں لوگ انہیں خوراک بھی دیتے ہیں، لوگ محبت بھی کرتے ہیں ذاتی حیثیت سے. تو یہ نہیں ہے کوئی گورنمنٹ کی حیثیت سے ملتا ہو، وہ بالکل نہیں ہے. تو غریب اس میں زیادہ محنت کر رہا ہے.
تو اور امیر لوگوں کو بھی حق ہے. میں تو چاہتا ہوں جو بچے اپنے بچوں پہ اتنے لاکھوں روپے لگاتے ہیں تو لگانا چاہیے تعلیم میں, دوسرے میں چیزوں میں, تو اس دیسی کشتی پہ بھی لگانا چاہیے. اپنے بچوں پر خرچ کریں اور اچھی صحت ہو, اس معاشرے میں اچھا پیغام دے, اور دہشت گردی پہ ختم ہوگی, اور اچھی صحت بھی ایک دہشت گردی ختم کر سکتی ہے. اور اس میں ہماری نشاندہی ہے, جس کہتے ہیں جیسے جس ملک میں گراؤنڈ آباد ہوں گے وہاں کے ہسپتال ویران ہوں گے. جی بالکل صحیح. ناظرین آپ نے سنا, ہم نے ملک قمر عباس بھولا پہلوان صاحب سے بات چیت کی. انہوں نے بہت زبردست باتیں کی کہ جو ہمارا ثقافت ہے, جو ہمارا ورثہ ہے, ہمارا کھیل ہے, ایک ایسی چیز ہے جس سے نوجوان اگر اس کا حصہ بنیں گے تو ہمارے بہت ساری دوسری جو جگہیں ہیں وہ ویران ہو جائیں گی. لیکن ہمارے ہاں بہت ساری ایسی ہم نے واقعات دیکھے ہیں, سنے ہیں کہ اس کھیل کے اندر لوگوں کا آنے کا رجحان بہت کم ہے, لوگوں کا دیکھنے کا رجحان بہت کم ہے. ہم اس کھیل کو, اس جدت کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں, اس پر ہم مزید بھی بات چیت کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے. ناظرین ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور ملک صاحب سے بات کریں گے, اور جو استاد شاگردی کی رسم چل رہی ہے اس میں جو نوجوان اس کا حصہ بنے اس سے بھی ہم بات چیت کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا, ہم اس وقت موجود ہیں اپنی ایک ثقافت, اپنی ایک رسم جو دیسی کشتی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے, اس کے ایک پروگرام میں موجود ہے. اور یہ جو پروگرام ہے یہ استاد شاگردی کی رسم ہے. اس رسم کے تحت جو آج کی نوجوان نسل ہے اس کو اس دیسی کشتی کے اندر جو یہاں پر ملک قمر عباس بھولا پہلوان صاحب ہیں وہ ایک دستار بندی کے حوالے سے ان کو لے کے شامل کیے ہیں. ہم نے ناظرین ملک صاحب سے یہ بات پوچھی تھی کہ آج کے نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرح کی ثقافتی ورثے کے اندر اس کا حصہ کب بنے گی, کیوں نہیں بن رہی, یا کیسے آگے بڑھیں گے. تو آج یہ ایک بہت اہم موقع ہے کہ دو نوجوان ایسے موجود ہیں یہاں پر جو کہ اس ساری عمل کا حصہ بنے ہیں. تو ملک صاحب سے بھی ہم ضرور بات چیت کریں گے اور ان نوجوانوں سے بھی ضرور بات کریں گے. تو آئے ناظرین ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جی ملک صاحب, ایک بات اور آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آج دو نوجوان ماشاءاللہ اس ساری ثقافت کا حصہ بنے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان کتنے عرصے بعد آپ ہی کی طرح ایک نام روشن کر پائیں گے؟ دیکھیں جی, مجھے تو اللہ سے بہت امید ہے, انشاءاللہ اللہ پر امید رکھنی چاہیے. یہ بچے 4 سال میں رستم ملتان اور رستم پنجاب کے ٹائٹل جیت سکتے ہیں. ان بچوں میں وہ کوالٹی مجھے نظر آتی ہے. انشاءاللہ بچے کامیاب ہوں گے, ان کی اپنی محنت بھی ہوگی اور اللہ کا ہمارے ساتھ وہ دعا بھی ہوگی, ان والدین کی دعا ہوگی. تو میں پر امید ہوں انشاءاللہ یہ بچے 4 سال میں ملکی سطح کے پہلوان ہوں گے. اچھا ماشاءاللہ جی, 4 سال میں, تو آپ کے خیال میں ان کو 4 سال کے دوران کتنا ایک ٹائم دینا پڑے گا جس میں یہ ساری عمل کو مکمل طور پر سیکھ جائیں گے؟ جی دیکھیں جی, شروع میں سے تقریباً 1 گھنٹہ ڈیلی, تو پھر وہ وقت آ جائے گا جو 8 گھنٹے ڈیلی بھی اس کام میں دینا پڑتے ہیں. اچھا جی ناظرین, ہم ضرور پوچھتے ہیں. ایک نوجوان ہے جس کا نام خاقان بلوچ ہے, وہ اس دیسی کشتی کے اندر ایک حصہ بنا ہے, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں اور پھر یہ اس عمل کا حصہ کیوں بنے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خاقان, آپ کیا کرتے ہو ویسے, پڑھتے ہو آپ؟ جی میں فرسٹ ایئر میں ہوں, ICS کر رہا ہوں. ہاں آپ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, تو آپ دیسی کشتی کے اندر بھی شامل ہوئے ہیں, پھر آپ پڑھائی بھی کر رہے ہو, تو یہ دونوں چیزوں کو کیسے ساتھ ملاؤ گے؟ جی کالج سے کچھ ٹائم نکال کر اسٹڈیز سے الگ درائے کریں گے, اور یہاں پر جیسے ملک صاحب نے کہا کہ آپ کو روزانہ 1 گھنٹہ دینا پڑے گا, پھر ایک وقت آئے گا کہ روزانہ 8 گھنٹے دینا پڑے گا, تو آپ دونوں چیزوں کو آپس میں ٹائم کو مینیج کر لو گے؟ جی بالکل مینیج کر لیں گے. آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ یہ شوق اصل میں یہ میرا خاندانی ورثہ ہے, کیونکہ میرے دادا ابو پہلوان تھے, تو اس وجہ سے پھر یہ میرے والد صاحب کا بھی شوق تھا کہ میں ایک پہلوان بنوں, تو میں پھر اپنے خاندان کے اور ملک کا نام روشن کرنے کے لیے. جی ماشاءاللہ ناظرین, آپ نے سنا کہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس ثقافتی ورثے کا حصہ بنے, اس دیسی کشتی کا حصہ بنے, تاکہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ہیلدی ایکٹیویٹی پیدا ہو, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان کا اور اپنے ملک کا نام بھی روشن کر سکے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے ہمسایہ ممالک کے اندر اس طرح کے کھیلوں کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے, اس طرح کے کھیلوں کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے, وسائل خرچ کیے جاتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر
اس کو اس طرح کی نگرانی، اس طرح کی سرپرستی حاصل نہیں ہے. لیکن آج یہاں آ کے آپ نے دیکھا کہ ہمیں امید لگ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں شاید اس کھیل کے حوالے سے، اس ثقافت کے حوالے سے گورنمنٹ اس کی توجہ دے. ایک اور نوجوان بھی ناظرین ہمارے درمیان موجود ہے، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے شوق ہوا کہ وہ اس کھیل کا حصہ بنے اور وہ کیسے اپنے ٹائم کو، اپنی ساری چیزوں کو مینیج کریں گے اس کو ساتھ لے کے چلنے میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی آپ اپنا تعارف کرائیے گا. اسامہ بلوچ میرا نام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کھیل کو آگے بڑھائیں اور اپنے ملک اور خاندان کا نام روشن کریں. جی جیسے میں نے پہلے خاقان سے پوچھا کہ وہ کیسے ٹائم دے گا، وہ پڑھ بھی رہا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس کھیل کا حصہ بھی بنے گا، تو آپ کیسے ٹائم نکالو گے؟ میں بزنس کر رہا ہوں، تھوڑا ٹائم نکال سکتا ہوں اس کے لیے. ٹھیک ہے. جب بہت زیادہ سردی ہوگی تو تب بھی 1 گھنٹہ ڈیلی آپ نکال لو گے؟ یہ نکال لیں گے. جی ناظرین، کیونکہ نوجوانوں کا شوق ہے، نوجوانوں کا جذبہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کھیل کا حصہ اس لیے بنے کہ آنے والے وقت میں ہم بہت سارے ایسا عمل کر سکیں جو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کی شکل میں ہو. کیونکہ آج کی جو نوجوان ہے یہ بہت سارے ایسے کاموں کے اندر مشغول ہے جس کا کوئی نہ کوئی سدباب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اس کا الٹرنیٹو دینا پڑے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دیسی کشتی ہے، یہ ثقافتی ورثہ ہے، یہ بہت ساری چیزوں کا الٹرنیٹو ہے. اگر نوجوان اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو نہ صرف وہ ایک صحت مندانہ ایکٹیویٹی میں شامل ہوں گے بلکہ آنے والے وقت میں کہیں نہ کہیں اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. ناظرین، یہاں پر اور بھی بہت سارے نوجوان موجود ہیں. جیسے میں نے ملک صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا یہ 2 نوجوان ہیں جو کتنے عرصے میں اس طرف مائل ہوئے ہیں، تو یہاں پر اور بھی بہت سارے نوجوان موجود ہیں. ناظرین آئے ان سے پوچھتے ہیں کیا وہ ان کو دیکھ کر کہیں ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا ہے، کیا وہ اس طرح. جی ناظرین، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، ایک ثقافتی ورثہ ہے، ایک ہماری تہذیب ہے، ایک ثقافت ہے، کھیل ہے دیسی کشتی کی شکل میں. اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ استاد شاگردی کی ایک رسم تھی اور 2 نوجوانوں نے یہاں پر استاد شاگردی کی اس رسم کے اندر شامل ہوئے ہیں. اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا یہاں پر بہت سارے اور نوجوان بھی موجود ہیں. ہم ان سے بھی ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا وہ یہاں صرف شوق کی خاطر آئے ہیں یا آنے والے وقت میں کہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کے کام کے اندر، اس طرح کے کھیل کے اندر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں. آئے ناظرین ہم نوجوانوں سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام حسن بلوچ. جی حسن، آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ یہ میرا دوست ہے خاقان بلوچ، اس کی دستار بندی تھی تو اس لیے آئے ہم یہاں. اچھا حسن، آپ نے دیکھا کہ اس کی دستار بندی ہو گئی ہے، اس نے بہت اچھے سا لباس بھی پہنا ہوا ہے، تو کیا آپ کا شوق ہے کہ آپ بھی اسی طرح کا اچھا لباس پہن کے اسی طرح کھاڑے کے اندر اتر جائیں؟ جی بالکل، ہمارا بھی شوق ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد ٹائم نکالیں گے کہ ہم بھی یہاں پہ اپنی دستار بندی بھی کروائیں اور پہلوانی بھی کریں، تو اپنے ملک کا نام روشن کریں، خاندان کا نام روشن کریں. انشاءاللہ ضرور وقت نکالیں گے ہم. لیکن آج کا جو نوجوان ہے وہ تو کہتا ہے جی موبائل ہو، وہ تو کہتا ہے ٹی وی ہو، وہ تو کہتا ہے باہر ملک سے جاؤں، تو یہ کہاں آپ مٹی میں کھیلیں گے؟ کیا اس طرح کا شوق آپ کے اندر پیدا اس اپنے دوست کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے یا آپ اب سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خاندان کا حصہ ہے؟ جی جی بالکل، یہ ہمارا خاندان کا حصہ ہے. ہمارے دادا ابو بھی پہلوان تھے تو ہم جو ہے نا یہ اپنا کیا جواب. اچھا ٹھیک ہے جی. جیسے ناظرین میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو کھیل ہے، یہ جو ثقافت ہے، یہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ کچھ خاندانوں تک محدود ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب جس سے بھی بات کریں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان کا ورثہ ہے، ہمارے خاندان کی ثقافت چلی آ رہی ہے. ایک نوجوان اور ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی میرا نام یوسف نذیر ہے. جی یوسف، آپ بتائیں کہ آپ بھی خاندان میں کوئی پہلوان گزرے ہیں؟ نہیں، میں اس کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوا ہوں. شاید میں کوشش کروں گا کہ میں اکھاڑے میں جاؤں. جی ماشاءاللہ. جی آپ نے سنا ناظرین کہ میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ کھیل جو ہے وہ چند خاندانوں تک محدود ہو گیا ہو، کیونکہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، ہماری سیاست ہو، ہماری ثقافت ہو، اگر اس کے اندر یہی معاملات رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کھیل کو بھی چند خاندانوں تک دیکھیں. لیکن آج کے نوجوان کے اندر جب اس طرح کی سرگرمیوں میں اس کو شامل کریں گے، جب اس کو موقع دیں گے تو یقیناً وہ اس کے لیے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے دیسی کشتی کے بہت اچھے پروگرام، جیسے ملک قمر عباس بھولا پہلوان صاحب نے بھی بتایا کہ بہت بڑے بڑے پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہزاروں لوگ آتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے کھیل کے اندر، اس طرح کے ورثے کے اندر، ثقافت کے اندر سرپرستی کریں. ملک صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے محکمے ہیں، جو محکمہ ہے واپڈا ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، ان تمام محکموں کے اندر مختلف کھیلوں کو تقویت ملتی ہے، مختلف کھیلوں کے اندر ان کا کوٹا موجود ہوتا ہے. لیکن دیسی کشتی کو کہیں نہیں پہچانا جا رہا، دیسی کشتی کا کہیں کوٹا نہیں ہے، کیونکہ ہماری یہ ثقافت، ہمارا یہ ورثہ اس وقت مضبوط ہوگا جب اس کے اندر وسائل استعمال بھی ہوں گے اور اس سے وسائل پیدا بھی ہوں گے. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کھیل کے اندر
वसाइल तो लगाते जाएं, हम अखराजात तो करते जाएं, लेकिन उसका कोई हासिल वसूल ना हो। हासिल वसूल अगर सिर्फ इतना है कि ख़ानदान का नाम रोशन हो, तो फिर हो सकता है आने वाले वक्त में ये आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जाए। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस विरसे के अंदर, इस सकाफ़त के अंदर, इस खेल के अंदर वसाइल पैदा करने के लिए भी इक़दाम किया जाए। वसाइल कैसे पैदा होंगे? यकीनन बड़े बड़े इवेंट करा के, यकीनन इंटरनेशनली जो लोग जाते हैं तो इस इवेंट के ज़रिए इस सकाफ़त को भी उजागर होते हैं और उनकी अपनी जो इकनॉमिक सूरत हाल है वो भी बेहतर होती है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम को हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे और उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान सुल्तान महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेन रीज़न तो मैं यही समझता हूँ कि इसके पीछे ये 2 रीज़न हो सकती हैं। जी। सर आपकी